jungle. अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जुल्फ़ी नॉलेज लैंड वर्ल्ड में खुश आमदीद। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह फिर 6 साल बाद वक्त बदला तो अमादुद्दीन जंगी को पनाह देने वाला खुद खुले आसमान के नीचे बेअम्मा खड़ा था और बार बार एक ही जुमला दोहरा रहा था, काश ऐसा हो जाए। नजमुद्दीन के इन पुरस्रार अल्फाज का सिर्फ एक ही मफहूम था कि अमादुद्दीन जंगी को अपना वादा याद आ जाए, जिसने इस अरसे में दुश्मन को शिकस्त देकर दोबारा अपने इलाके पर कब्जा कर लिया था। फिर जब नजमुद्दीन अय्यूब ने अपने छोटे भाई को अमादुद्दीन जंगी की रुखसत का आखिरी मंजर पूरी तफसील के साथ सुनाया तो असदुद्दीन शेर को बेसाख्ता बोल उठा, आजमाइश की इस घड़ी में सुल्तान के ज़र्फ को जरूर आजमाया जाए। डरता हूँ कि कहीं वहाँ से भी नाकाम और नामुराद ना लौटा दिया जाऊँ। नजमुद्दीन अय्यूब ने उदास लहजे में कहा, ऐशो इक़्तिदार बहुत बड़ा फितना है। जब इंसान इसे हासिल कर लेता है तो अपने बुरे दिनों को इस तरह भूल जाता है जैसे इस पर कभी कोई मुसीबत की घड़ी गुजरी ही नहीं थी। आखिर हमारे पास इसके सिवा चारा भी क्या है। असदुद्दीन शेरको ने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा, हमें एक बार सुल्तान अमादुद्दीन जंगी के महल पर दस्तक जरूर देनी चाहिए। अगर दरवाजा खुल गया तो हम समझेंगे कि वो एक एहसान शनास इंसान है, वरना अल्लाह की जमीन तंग नहीं है और वो बड़ा पनाह देने वाला है। असदुद्दीन शेर को बड़ा उलुल आजम और शुजा नौजवान था। छोटे भाई की इस बुलंद हौसलगी ने नजमुद्दीन अय्यूब को बहुत सहारा दिया। फिर वो बीवी, छोटे भाई असदुद्दीन शेर और 3 बेटों तौरान शाह, शमसुद्दौला और यूसुफ के साथ तकरीत के किले से बाहर निकला। इस वक्त यूसुफ सलाहुद्दीन सिर्फ 7 दिन का था। इस एतबार से इसका शुमार दुनिया के कम से तरीन महाजरों में होता है। फिर दुश्वार गुजार और तवील फासला तय करके चंद अफराद पर मुश्तमिल ये खानुमा बर्बाद काफिला मौसिल पहुंचा। नजमुद्दीन अय्यूब को हरगिज उम्मीद नहीं थी कि अमादुद्दीन के दरबार में इसकी शानदार पजीराई की जाएगी। जंगी हुक्मरान ने तख्त से उतर कर नजमुद्दीन अय्यूब का इस्तकबाल किया और बड़े वालिहाना अंदाज में इसे गले लगाते हुए कहा, खुश आमदीद मेरे भाई नजमुद्दीन। फिर अमादुद्दीन ने इसे अपने तख्त के करीब वजीरों की सफ में कुर्सी पर बिठाते हुए बावाज़ बुलंद कहा, तुम अमन व सकून और इज्जत व फरागत के साथ मौसिल में रहो। इसके बाद जंगी हुक्मरान ने अहले दरबार की तरफ देखते हुए सूरह रहमान की ये आयत मुकद्दसा तलावत की, एहसान का बदला सिवाय एहसान के कुछ नहीं है। तर्जुमा, ये इस वाक़े की तरफ इशारा था जब दरबदरी की हालत में नजमुद्दीन ने सुल्तान अमादुद्दीन जंगी को चंद रोज के लिए तकरीत के किले में पनाह दी थी। बदबख्ती का जमाना गुजर चुका था और अब खानदानी अय्यूब पर खुशकिस्मती के गहरे साए पड़ने लगे थे। सुल्तान अमादुद्दीन जंगी ने नजमुद्दीन को अपने मुकर्रब दरबारियों में शामिल कर लिया था। खाना बदोशी की जिंदगी से निजात पाते ही नजमुद्दीन अय्यूब अपने बच्चों की तालीम और तरबियत की तरफ मतवज्जह हुआ। अब यूसुफ 4 साल का हो चुका था। इस जमाने के रवाज के मुताबिक यूसुफ सलाहुद्दीन को कुरान करीम की तालीम हासिल करने के लिए मकतब में दाखिल कर दिया गया। वो अपने दोनों बड़े भाइयों तौरान शाह और शमसुद्दौला से बहुत मुख्तलिफ नजर आता था। बच्चा होने के बावजूद ना वो किसी से झगड़ा करता था और ना इसके किसी अमल से शरारत छलकती थी। यूसुफ गैर मामूली हद तक संजीदा था और इसकी शरबती आंखें हर वक्त खोई खोई सी रहती थी, जैसे वो किसी गहरी सोच में गुम हो। असातिज़ा इसकी बहुत तारीफें करते थे। यूसुफ का हाफजा बहुत कवी था, सरसरी बातों को भी अपने जहन में महफूज रखता था। जुबैदा अपने छोटे बेटे से बहुत मोहब्बत करती थी, मगर जब मौसिल आकर इसका चौथा लड़का मलिक आदिल पैदा हुआ तो फितरी तौर पर माँ की मोहब्बत तकसीम हो गई। वक्त तेजी से गुजर रहा था। अब यूसुफ सलाहुद्दीन की उम्र 7 साल थी कि एक अजीब वाक़या पेश आया। सुल्तान अमादुद्दीन जंगी का दरबार आरास्ता था। इत्तफाक से इस रोज यूसुफ भी अपने बाप के साथ दरबार में मौजूद था। मौसिल में रहने वाला एक बूढ़ा ईसाई राहिब मर्ज़बान दरबार में दाखिल हुआ। सुल्तान अमादुद्दीन जंगी ने गर्मजोशी के साथ ईसाई राहिब का इस्तकबाल किया। मैं सुल्तान का निहायत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी दरख्वास्त कबूल की गई और हुकूमत के कारिंदों ने वक्त से पहले खानका का तामीरी काम मुकम्मल कर दिया। पादी मर्ज़बान ने बावाज़ बुलंद कहा। इसके लहजे से सुल्तान अमादुद्दीन जंगी के लिए इंतहाई अकीदत छलक रही थी। इस्लामी मुमलिकत में बसने वाले हर शख्स की जानो माल और इबादत गाहों की हिफाजत हुकूमत के अव्वलीन फ़राइज़ में शामिल है। सुल्तान अमादुद्दीन ने इनकसार के लहजे में जवाब देते हुए कहा, ये तुम पर कोई एहसान नहीं है, मगर मैं इसके
جواب میں اتنا ضرور چاہوں گا کہ تم اپنی قوم کو اہل اسلام کی رواداری اور حسن سلوک کے بارے میں ضرور بتاؤ۔ اس واقعے کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ عیسائی راہب مرزبان کی خانقاہ بہت شکستہ ہو گئی تھی اور تیز بارش میں اس کی ایک دیوار بھی گر گئی تھی۔ نتیجتاً مرزبان نے سلطان عماد الدین زنگی کی خدمت میں ایک درخواست ارسال کی تھی کہ اس طرف توجہ دی جائے۔ سلطان نے کسی تاخیر کے بغیر اپنے کارندے بھیج کر اس طرح خانقاہ کی مرمت کرا دی تھی کہ اس پر نئی عمارت کا گمان ہوتا تھا۔ جواباً پادری مرزبان سلطان عماد الدین کے دربار میں شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ پھر جب مرزبان واپس جانے لگا تو اتفاق سے اس کی نظر 7 سالہ یوسف صلاح الدین پر پڑی۔ عیسائی راہب چونک کر رک گیا، کچھ دیر تک یوسف کے چہرے کو بہت غور سے دیکھتا رہا، پھر آہستہ قدموں کے ساتھ دربار سے نکل کر چلا گیا۔ سلطان عماد الدین زنگی کے ساتھ دوسرے درباریوں نے بھی مرزبان کے اس ناقابل فہم عمل کو دیکھا تھا، مگر سب سے زیادہ حیرت نجم الدین کو ہوئی تھی۔ پھر دوسرے دن نجم الدین ایوب اپنے بیٹے یوسف صلاح الدین کو لے کر عیسائی راہب مرزبان کی خانقاہ میں پہنچا۔ کل تم سلطان کے دربار میں اس بچے کو اتنی غور سے کیوں دیکھ رہے تھے؟ نجم الدین ایوب نے داخل ہوتے ہی بڑے بے وقانہ لہجے میں سوال کیا۔ عیسائی راہب نے نجم الدین کے سوال کا جواب دینے کے بجائے کم سن یوسف کو اپنے قریب بٹھا لیا اور ایک بار پھر اس کی پیشانی کو غور سے دیکھنے لگا۔ نجم الدین ایوب خاموشی سے مرزبان کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ کچھ دیر عیسائی راہب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ اب مجھے یقین آ گیا کہ اس روز میری آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا۔ مرزبان نجم الدین ایوب سے مخاطب تھا، اگر تم اس بچے کے باپ ہو تو بے شک اس دنیا کے خوش نصیب ترین انسان ہو۔ بڑی عجیب بات تھی، نجم الدین ایوب نے بے اختیار ہو کر کہا۔ ہاں میں ہی اس بچے کا باپ ہوں، مگر تم اس کے چہرے میں کیا تلاش کر رہے ہو؟ میں اس تحریر کو پڑھ رہا ہوں جو خداوند نے اس بچے کے حوالے سے روز اول میں لکھی ہے۔ پادری مرزبان کے چہرے سے عالمانہ وقار چھلک رہا تھا۔ خالق کائنات ایسے بچے صدیوں میں پیدا کرتا ہے۔ نجم الدین ایوب عیسائی راہب کی پیش گوئی سن کر بہت جذباتی نظر آنے لگا تھا۔ وہ کیا تحریر ہے؟ مجھے بتاؤ۔ میری گناہگار آنکھیں اس آسمانی تحریر کو مکمل طور پر نہیں پڑھ سکتی۔ پادری مرزبان نے پرسوز عاجزانہ لہجے میں کہا۔ وہ انتہائی نیک اور غیر متعصب راہب تھا، اس لیے کبھی کبھی اس پر قدرت کے راز منکشف ہو جاتے تھے اور آج اس پر ایک اور راز فاش ہو گیا تھا۔ میں اس بچے کے چہرے پر وہ روشنی دیکھ رہا ہوں جو عظیم الشان شہنشاہوں کے خد و خال میں نظر آتی ہے۔ عیسائی راہب کی بات سن کر نجم الدین پر سکتے کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ آج تک وہ جس بچے کو اپنے لیے منحوس تصور کرتا تھا، وہی بچہ مرزبان کی نظر میں آنے والے زمانے کا جلیل القدر شہنشاہ بھی ہو سکتا تھا۔ عیسائی راہب کی خانقاہ سے جانے کے بعد نجم الدین ایوب نے اس عجیب واقعے کا ذکر اپنی بیوی زبیدہ سے بھی کیا۔ ماں پہلے ہی اپنے اس بیٹے سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ شوہر کی بات سن کر شدت جذبات سے وارفتہ ہو گئی اور رونے لگی۔ عیسائی راہب کیا بتائے گا؟ وہ روشنی تو میں ہر وقت اپنے یوسف کے چہرے پر دیکھتی ہوں، زبیدہ نے شکایت آمیز اور کسی قدر طنزیہ لہجے میں کہا۔ اگرچہ نجم الدین ایوب خود بھی ایک عابد و زاہد انسان تھا، لیکن اپنی معزولی کے حادثے سے متاثر ہو کر توہم پرستی کا شکار ہو گیا تھا۔ بیوی کی جذباتی کیفیت دیکھ کر خود بھی آبدیدہ ہو گیا۔ اللہ میرے اس گناہ کو معاف کرے کہ میں شیطان کے فریب میں آ کر اپنے بیٹے سے کتنی دور چلا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد نجم الدین ایوب یوسف کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دینے لگا۔ پھر 1 سال بعد ہی نجم الدین ایوب کو اپنی بیوی بچوں کو موصل میں چھوڑ کر ایک خوفناک محاذ جنگ پر جانا پڑا۔ تقریباً 500 سال بعد وقت نے عجیب کروٹ بدلی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس بیت المقدس کو 16 ہجری میں انسانی خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر فتح کیا تھا، اسی متاع عزیز کو اسلام کے وارثوں نے 491 ہجری میں ذلت اور رسوائی کے ساتھ گوا دیا، جس کے نتیجے میں ایک مضبوط عیسائی ریاست قائم ہو گئی اور ایک انتہائی متصب عیسائی گاڈفرے یروشلم کا شہنشاہ بن گیا۔ اس سے پہلے 2 اور عیسائی سلطنتیں انطاکیہ اور ایڈیسیا قائم ہو چکی تھیں۔ ایڈیسیا پر جولسن ثانی کی حکومت تھی، جو اپنی مذہبی عصیبت میں شاہ یروشلم گاڈفرے سے کسی طرح بھی کم نہیں تھا۔ یروشلم، انطاکیہ، روم اور قسطنطنیہ کے بعد مذہبی تقدس کے اعتبار سے ایڈیسیا کو عیسائی دنیا میں 5واں درجہ حاصل تھا۔ تاریخی لحاظ سے شہر کو الجزیرہ کی آنکھ سمجھا جاتا تھا۔ صلیبیوں نے یہاں زبردست فوجی طاقت جمع کر رکھی تھی اور اس کے ساتھ ہی ایڈیسیا کو شاہ یروشلم کی تائید سرپرستی بھی حاصل تھی۔ مسلمانوں کو اس شہر کی جنگی اہمیت کا بخوبی اندازہ تھا اور وہ ایڈیسیا کو اسلامی اقتدار کے لیے ایک مستقل خطرہ سمجھ رہے تھے۔ نتیجتاً 1110 سے لے کر 1115 تک مسلمانوں نے اس شہر پر مسلسل حملے کیے، مگر فتح حاصل نہ کر سکے، یہاں تک کہ شدید مایوسی کے عالم میں تھک
تھک کر بیٹھ گئے۔ پھر جب عماد الدین زنگی نے موصل اور دمشق میں دوبارہ اقتدار حاصل کیا تو وہ ایڈیسیا کی طرف متوجہ ہوا۔ اس موقع پر اس کے بعد مشیروں نے مشورہ دیتے ہوئے کہا سلطان کو ایڈیسیا پر حملہ کرنے کے بجائے اپنے علاقوں کے استحکام کی فکر کرنی چاہیے۔ جولسن ثانی ایک طاقتور حکمراں ہے، مزید یہ کہ اسے شاہ یروشلم کی حمایت بھی حاصل ہے۔ وزیروں کے چہرے سے قبل از وقت شکست و ناکامی کے اندیشے ظاہر ہو رہے تھے اور مجھے خدائے وحدہ لا شریک کی تائید حاصل ہے۔ عماد الدین زنگی نے اپنی انگشت شہادت بلند کرتے ہوئے انتہائی پرجلال لہجے میں کہا ایڈیسیا زہر آلود خنجر کی طرح ہے جو مسلمانوں کی شاہرگ کے قریب رکھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ خنجر حرکت میں آئے میں اسے توڑ دینا چاہتا ہوں۔ وزیروں نے عماد الدین کے اس جوش و جذبے کو وحشت و جنون سے تعبیر کیا، مگر وہ مرد مجاہد تمام قیاس آرائیوں اور مصلحتوں سے بے نیاز ہو کر طوفان برق و باں کی طرح ایڈیسیا کی طرف بڑھا۔ اس جنگ میں نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیر کو بھی اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ شریک تھے۔ ان کے سینوں میں بھی اپنے حکمراں کی طرح جہاد کی آگ روشن تھی۔ سلطان عماد الدین زنگی کی حکمت عملی یہ تھی کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ رات کے اندھیرے میں سفر کرتا تھا تاکہ دشمن کے جاسوس اس کی پیش قدمی سے باخبر نہ ہو سکیں۔ پھر سلطان عماد الدین زنگی اس ایڈیسیا کے قریب پہنچا جب جولسن ثانی کے سرحدی سپاہی شراب کے نشے میں ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے۔ مسلمان فوجیوں کی تلواریں بے نیام ہوئیں اور ایڈیسیا کے سرحدی سپاہیوں کی اکثریت دیکھتے دیکھتے خاک و خون میں مل گئی۔ کچھ سپاہی جو مدہوشی کی کیفیت تک نہیں پہنچے تھے وہ فرار ہو کر عیسائی حکمراں جولسن ثانی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسے مسلمانوں کے ناگہاں عقابی حملوں کی خبر دی۔ کھلے میدان میں مقابلہ کرنے کا وقت گزر چکا تھا، اس لیے جولسن ثانی نے اپنی فوج کے ساتھ قلعہ بند ہو گیا۔ سلطان عماد الدین زنگی نے تیز رفتاری سے آگے بڑھ کر ایڈیسیا کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ قلعے کے اندر سامان رست بڑی مقدار میں موجود تھا، اس لیے جولسن ثانی کو اطمینان قلب حاصل تھا کہ وہ دشمن کی دسترس سے دور رہے گا، اور اگر مسلمانوں کے محاصرے نے زیادہ طول کھینچا تو بالآخر وہ تنگ آ کر قلعے کی مضبوط سنگی دیواروں سے سر ٹکراتے ٹکراتے ایک دن ناکام و نامراد واپس چلے جائیں گے۔ قلعے کا محاصرہ کرنے کے بعد سلطان عماد الدین زنگی کچھ دن تک صورتحال کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر اس نے اسلامی طریقہ جنگ کے مطابق نجم الدین ایوب کو عیسائی حکمراں جولسن ثانی کے نام ایک خط دے کر روانہ کیا۔ جولسن ثانی کا دربار شاہان قدیم کی طرح قیمتی ساز و سامان سے آراستہ تھا، مگر اسلامی سفیر جولسن ثانی کے تخت کے قریب پہنچا اور اپنے امیر کا خط عیسائی حکمراں کے حوالے کیا۔ جورک ثانی کے وزیر ڈیرک نے اپنی نشست پر کھڑے ہو کر سلطان عماد الدین کا خط بآواز بلند پڑھا۔ حاکم ایڈیسیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی فوجیں اس کے دروازے تک آ پہنچی ہیں۔ یہ اس بات کی کھلی علامت ہے کہ تم جنگ کے پہلے مرحلے میں مغلوب ہو چکے ہو۔ ہم نہیں چاہتے کہ جگہ جگہ انسانی خون کے تالاب بن جائیں اور ایڈیسیا کی پر رونق گلیاں انسانی لاشوں سے پٹ جائیں۔ اس لیے اس پر لازم ہے کہ وہ قلعے کے دروازے کھول کر ہتھیار پھینک دیں۔ اس صورت میں ہم تمام عیسائیوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی مکمل ضمانت دیتے ہیں، ورنہ پھر تلوار ہی فیصلہ کرے گی کہ کون تخت نشین ہوتا ہے اور کون زیر زمین۔ سلطان عماد الدین زنگی کا خط سن کر عیسائی حکمراں جولسن ثانی غضبناک ہو گیا اور پھر اس نے اپنے وزیر ڈیرک کے ہاتھ سے مراسلہ چھین کر اسے پرزے کر دیا۔ پھر انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں نجم الدین ایوب کو مخاطب کرتے ہوئے بولا اپنے سلطان سے کہہ دینا کہ اس کے خط کا یہی جواب ہے۔ نجم الدین ایوب باوقار انداز میں چلتا ہوا حاکم ایڈیسیا کے دربار سے نکل گیا۔ پھر اس نے عماد الدین کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا بیان کر دیا۔ سلطان زنگی نے جولسن ثانی کے اس طرز عمل کے جواب میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا اور اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمایاں تھی۔ دوسرے دن سلطان عماد الدین زنگی نے نماز فجر میں اپنے لشکر کی امامت کی۔ پھر طویل دعا مانگنے کے بعد اس نے اپنے سپاہیوں کو قلعے کی فصیل کے مختلف حصوں پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا۔ منجنیقوں سے 28 دن تک مسلسل سنگ باری کی گئی، یہاں تک کہ سامنے کی فصیل میں بڑے بڑے شگاف پڑ گئے اور مسلمان سپاہی قلعے میں داخل ہو گئے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ سلطان عماد الدین زنگی نے بارودی سرنگیں بچھا کر قلعے کی فصیل اڑا دی تھی۔ ہمارا خیال ہے کہ 1144 میں بارود ایجاد نہیں ہوا تھا۔ یہ عیسائی مورخین کا جھوٹ اور بہتان ہے۔ وہ بارودی سرنگوں کا ذکر کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قلعہ شکنی میں سلطان عماد الدین زنگی کی جانبازی اور جنگی حکمت عملی کا کوئی دخل نہیں تھا، بس یہ بارودی سرنگوں کا کمال تھا کہ جولسن ثانی کے مضبوط قلعے کی فصیل زمیں بوس ہو گئی اور اسلامی لشکر اندر داخل ہو گیا۔ ایپیسوڈ 3 اختتام پذیر ہوئی۔